Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है रिस्पेक्टफुल किड्स एंड रिस्पेक्टफुल पेरेंट्स, अदब और हम। यहाँ पे शुरू ही में मैं एक डिस्टिंक्शन कर देना चाहती हूँ कि अदब का जो कॉन्टेक्स्ट हमारे जहन में है और अदब जो एक्चुअली फैमिली में एक्वायर्ड है उसमें मेन डिफरेंस क्या है। अगर हम पेरेंट्स के हवाले से बात करें या पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम क्या कह रहे हैं आजकल अपने बच्चों के बारे में। हम लोग कह रहे हैं कि अदब का जो जाविया है या अदब जिस तरह से पहले के ज़मानों में होता था, या हम अक्सर पेरेंट्स क्या कहते हैं, हम अपने वालिदैन के लिए हमारे या हम टीचर्स के लिए बहुत बाअदब थे, तो अब के बच्चे ऐसे नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब है? क्या ये फैक्ट है, क्या ये ऑब्जर्वेशन है, या सिर्फ ये सुनी सुनाई गई बात है? साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि हर आने वाली जो हर पुरानी जनरेशन होती है वो अपनी अगली जनरेशन के बारे में यही बात करती है, चाहे वो वेस्ट की हो चाहे वो ईस्ट की हो, कि इनमें अदब की कमी है, ये वैसे नहीं है जैसे हम थे। ये एक तो ये ना ऑब्जर्वेशन है ना ये फैक्ट है, ये एक इमोशन है। और इमोशन ये किस चीज़ का है? ये इमोशन इस चीज़ का है कि हम देख रहे हैं कि हमसे पावर जो है वो जा रही है दूसरी जनरेशन की तरफ, हम पुराने हो रहे हैं। और इसमें ऑफ कोर्स इंसान की साइकी भी आती है कि अब हम में वो क़ुव्वत, वो ताकत, वो जोश, वो जवानी, वो जो एक पावर होती है जब इंसान जो होता है अपनी फुल फॉर्म में होता है, वो अब नहीं है, अब वो हमारे बच्चों की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। तो उसमें थोड़ा सा आंसर जो है वो लो सेल्फ इस्टीम नहीं मैं कहना चाहूँगी, लेकिन एक घबराहट होती है इंसान को जब वो देखता है कि वो अब अपने उस यूथ पर नहीं है, या वो अब जो है अब वो वीक हो रहा है, या जो उसके बच्चे जो हैं अब वो उसके कद से बड़े हो रहे हैं, या बच्चे जो हैं अब वो बहुत सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। क्योंकि पेरेंट को हमेशा से ये आदत होती है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें, लेकिन बच्चे एक एज पे, सर्टन एज पे जाके हम चाहते भी हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, लेकिन उनकी इंडिपेंडेंस के साथ हम ये चाह रहे होते हैं कि वो एक हद तक या एक तरीके से फिर भी अपने पेरेंट्स के साथ बेहतरीन सलूक करें, और जिसका कि कुरान में भी हुक्म है, जिसका कि दीन में भी हुक्म है, जिसका कि हमें पता भी है। तो अगर हमारे दीन में है कि वालिदैन की इज़्ज़त करो और वालिदैन का अदब करो, और हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की बहुत सारी एग्जाम्पल्स से भी पता है इस बात का, तो फिर क्या बच्चे अदब नहीं कर रहे, या बच्चों का अदब जो है वो कम क्यों है? क्योंकि हम तो ये भी कहते हैं कि बच्चे तो वही करते हैं जो वो सीखते हैं, और वो सीखते किससे हैं? वो अपने बड़ों से सीखते हैं। और बड़े कह रहे हैं कि हमारा अदब करो, और बड़े कह रहे हैं कि बच्चे अदब नहीं करते, और बच्चों ने सीखा फिर किससे? इम्पॉर्टेंट सवाल, राइट? कि बच्चों ने अगर बेअदबी सीखी तो किससे सीखी? घर में या स्कूल में किसको देखा बेअदबी करते हुए? अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगेन अदब हम किसको कहते हैं? अगर बच्चा जो है वो अपनी कोई बात बताने की कोशिश कर रहा है और पेरेंट्स जो है वो सिर्फ ये कह रहा है कि खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, क्योंकि पेरेंट का ट्रिगर जो है वो उसको गुस्से में लेके जा रहा है, या पेरेंट को पता ही नहीं है कि उसने किस तरह से अपने बच्चे को सूद करना है, काम डाउन करना है। इसमें ज़्यादातर मैं माँओं की बात कर रही हूँ, वालिद भी आते हैं जो वालिद अवेलेबल होते हैं अपने घरों में अपने बच्चों की तरबियत के लिए। ये बात उनके लिए भी है कि जब हम 1 साल के बच्चे से शुरू करते हैं और हम फिर 20 साल तक के जवान तक जाएंगे, ठीक है। 1 साल का बच्चा जो है उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी, उसके दिमाग इतना है ही नहीं कि वो बहुत सारी बातों को अंडरस्टैंड कर सके, और उसकी लैंग्वेज और उसकी वोकैबुलरी जो है वो इतनी डेवलप नहीं हुई कि वो आपको अपने तमाम जो उसके फियर्स हैं, जो उसके डर हैं, जो उसके खौफ हैं, जो उसके दिमाग की उलझन है, वो आपको एक्सप्लेन कर सके। बच्चों के पास इतनी वोकैबुलरी नहीं होती, तो बच्चे बताते कैसे हैं? रो के बताते हैं। तो क्या वो वाला उस एज ग्रुप के बच्चे क्या बदतमीज़ होते हैं? मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। एक छोटा सा बच्चा था और मैं कहीं गई हुई थी और मैं उस बच्चे के लिए नया पर्सन थी, तो उसके सारे जो बड़े थे ना वो अपनी अपनी सीट्स पे बैठे हुए थे। वो बच्चा आया, आपको पता है बच्चा नया, अगर आप कहीं देखो तो आप चाहते हो कि आप उस बच्चे के साथ कनेक्ट हो। तो उस बच्चे ने क्या किया, उसने वो बड़ा प्यार से मेरे पास आया और उसने मेरा हाथ उठाया और उसने मुझे चेयर से उठा दिया और उसने कहा उठो। उसने कहा उठो, और मैं उठ गई चेयर से, और जब मैं उठ के साइड पे हुई तो फ़ौरन जाके चेयर पे बैठ गया। और बाकी तमाम जितने बड़े थे वो सारे पहले हंसे इस बात पे कि इसने हरकत क्या किया, फिर बाद में उसको कहा कि नहीं ऐसे नहीं करते, बुरी बात है, और वो आराम से मज़े से चेयर पे बैठा हुआ है। मुझे हंसी भी आई, थोड़ी सी मुझे एम्बेरसमेंट भी हुई, लेकिन मुझे ये पता था कि इस बच्चे की नीड ये थी कि वो सबके साथ
برابر میں بیٹھنا چاہتا تھا اور کوئی اس کو بٹھا نہیں رہا تھا، تو اس نے اپنی عقل لڑائی کہ کون سا شخص یہاں پہ ایسا ہے جس کو میں آرام سے کہوں گا اور وہ مجھے سیکنڈ گیس نہیں کرے گا یا وہ مجھے منع نہیں کرے گا. وہ میں تھی، وہ نیا شخص تھا، تو اس نے اس شخص کو اٹھا دیا اور اس کی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا. کیا اب مجھے یہ کہنا چاہیے کہ وہ بچہ بدتمیز تھا؟ ہرگز بھی وہ بچہ بدتمیز نہیں تھا. اس بچے نے صرف وہی کیا جو اس کو اپنے لیے بہتر سمجھ میں آیا. ایک اتنے سے چھوٹے سے بچے سے آپ اتنے چھوٹے سے بچے کو بدتمیز لیبل اصولاً آپ نہیں کرو، لیکن ہم کر دیتے ہیں. ہم پھر ایسے بچے کے بارے میں جس بچے نے صرف یہ دیکھا کہ میں کہاں سے اپنی اس ضرورت کو پورا کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ چھوٹا ہے، اس کا دماغ ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کی ویکیبلری ابھی اتنی نہیں ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کے جو باقی سارے ہیں، اس کے جو بڑے تھے وہ اس کی بات سن نہیں رہے تھے، تو وہ کیا کرتا؟ اس نے یہی کرنا تھا. تو آپ ایسے بچے کو بدتمیز نہیں کہو گے، آپ ایسے بچے کو سمارٹ کہو گے. ہاں، اس بچے کو کیا پھر ہمیں سکھانا نہیں چاہیے کہ ایسے نہیں کرتے، یا آپ نے اگر بتانا تھا تو آپ اس بچے کو سکھا تو رہے ہو، لیکن آپ نے 1-2 منٹ کے لیے یہ سوچا کہ اس بچے نے ایکچولی اپنی بات پہلے کی تھی. اس بچے نے پہلے 1 دفعہ وہ بات کی تھی، 2 دفعہ وہ بات کی تھی، شاید 3 دفعہ بھی وہ بات کی تھی، پر کسی نے اس کی بات کو سوچ ہی نہیں دی، کسی نے اس کی بات کو وقت ہی نہیں دی. تو پھر بچہ بدتمیز ہوا یا بڑے نان ریسیپٹیو ہوئے؟ ایکچولی بڑے نان ریسیپٹیو ہوئے. اسی طرح سے میں نے مسجد النبوی میں دیکھا تھا یہ کہ جتنے چھوٹے بچے تھے، جب مائیں جو ہیں وہ صحن میں جب نماز پڑھ رہی ہوتی تھیں، کیونکہ اندر ماشاءاللہ یہ کووڈ سے پہلے کی بات ہے، کہ جتنی دفعہ بھی میں نے دیکھا کہ جو مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھیں اور ایک آدھ کوئی سٹول رکھ لیتی تھیں کہ اس پہ بچے کو بٹھا دیتی تھیں کہ تم یہاں پہ بیٹھے رہو، تو کوئی نہ کوئی اور بڑا آتا تھا اور بچے کو کہتا تھا اٹھو سائڈ پہ رہو، یہ سٹول مجھے چاہیے. تو اس میں وہ ماں آلریڈی نماز باندھ چکی ہوئی ہے، نیت باندھ چکی ہوئی ہے، اس کو یہ بھی فکر رہے گی کہ اس کا بچہ کہیں چلا نہ جائے، اور کسی اور بڑے نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ اس بچے کی سیفٹی کس چیز میں ہے، اور اس بچے کو وہاں سے اٹھا دیا، اس بچے کو اس سیٹ سے اٹھا دیا. نماز بھی لمبی تھی. تو مجھے اس وقت اس بات کی حیرانگی ہوئی کہ ہم بڑے اپنی نیڈز، اور یہ میں پیرنٹس کی بات ہی کر رہی ہوں، جنرلی میں بات کر رہی ہوں کہ ہم بڑے اپنے بچوں کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم بات یہاں سے شروع نہیں کریں گے اور صرف بات یہاں سے شروع کریں گے کہ جی بچے نہیں سنتے اور بچے بدتمیز ہیں، تو یہ غلط ہے. آپ یہ تو دیکھو کہ آپ بچے کو ٹریٹ کیسے کرو. اب میں خود چونکہ آبزرور تھی اس وقت، میں اس بچے سے ریلیٹڈ نہیں ہوں، میں اس بچے کی ماں نہیں ہوں، چاچی، تائی، مامی، پھپھو، خالہ، کچھ بھی نہیں ہوں لیکن میں خود گھبرا گئی کہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو سٹول سے اٹھا تو دیا، وہ شرافت سے بیٹھی ہوئی تھی وہ بچی اپنے، کہ میں اپنی ماں کے پاس نماز میں قریب بیٹھی ہوئی ہوں. اب جس بزرگ نے اس کو اٹھا دیا، بڑے نے، وہ کوئی اتنی بھی بزرگ نہیں تھی خاتون، مطلب اٹھا دیا کہ ٹھیک ہے، ان کی بھی ضرورت تھی، ان کو سٹول پہ بیٹھ کے چیئر نماز پڑھنی تھی، ان کو بھی پڑھنی تھی، ان کی بھی ضرورت تھی. پر انہوں نے یہ بہتر مناسب سمجھا کہ کسی بچے کو ہٹا دو کہ تم غیر ضروری ہو. اور یہ جب ہم یوں کرتے ہیں بچوں کو اور ان کو اس طرح کا اشارہ کرتے ہیں کہ تم غیر ضروری ہو، تمہاری بات غیر ضروری ہے، تمہاری موجودگی غیر ضروری ہے، تمہارا انکنوینئنس ہے، تمہارا رونا اس وقت، یا تمہاری اس وقت فکر جو ہے وہ انکنوینئنٹ ہے، یہ چیز پھر جب بچے کے ایگریشن اور غصے میں تبدیل ہوتی ہے اور فرسٹریشن میں تبدیل ہوتی ہے، تو پھر بچہ بدتمیز نہیں ہے، پھر بچہ اپنے ماحول کا بنایا ہوا ایک کردار ہے، اپنے ماحول کا تراشا ہوا ایک فرد ہے جو صرف ویسے ریاکٹ کر رہا ہے جیسے کہ اس کو ماحول ملا، کہ اگر تم نے مجھے کہا ہے کہ میں unnecessary ہوں تو ٹھیک ہے، پھر تم بھی میرے لیے unnecessary ہو. wolf eats wolf. کسی کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ. بچوں کے دل میں بڑوں کے لیے عزت نہیں آ رہی، اور بڑوں نے اپنے جو کہ، اور مجھے ہمیشہ جب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ماں باپ کا درجہ بہت بلند ہے اور ماں باپ کا بے شک ہے، بے شک ہے. اور بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اپنے قبلہ کعبہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو بنا لیتے ہیں، اور وہ اپنے بچوں پہ ہر وقت ان کی فکر کرتے رہتے ہیں، ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ جس کو کہتے ہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں، یا ان کو بڑا اچھا گائیڈ بھی کرتے ہیں. ہر صورت، ہر طرح سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بھائی اب وہ ہم اپنے بچوں کو بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں. اور میجورٹی آف دا پیرنٹس جو اس وقت یہ سن رہے ہوں گے، میری امید ہے کہ وہ ایسے ہی ہوں گے، وہ ایسے ہی ہوں گے. لیکن
جب ہمارے لیے کنوینئنٹ ہو اور ہماری مرضی کے رزلٹ ہوں اور ہماری مرضی کے بچوں کا مزاج ہو اور ہماری مرضی کے بچوں کی طبیعت ہو، ہم تب بچوں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا سلوک کریں. ایسا تو دین میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اگزامپلز دیتے ہیں کہ انتہائی شفقت سے پیش آتے تھے، انتہائی کیا کہتے ہیں محبت سے پیش آتے تھے، وہ بچوں کو پیار کرتے تھے، بچوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتے تھے. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بڑی رومانٹک سی، آئیڈیلائز سی لگتی ہیں. ہم بڑے ہی عجیب سے ہیں اس وقت آج کے موجودہ دور میں. یا ہمیں ہمارے بچے بھی نہیں اچھے لگتے، اور اگر ہمیں ہمارے بچے اچھے لگتے ہیں تو پھر ہمیں صرف ہمارے بچے اچھے لگتے ہیں، پھر ہمیں کسی اور کے بچے اچھے نہیں لگتے، چاہے وہ ہمارے بہن بھائیوں کے بچے ہوں، چاہے وہ ہمارے مزید سسرالی رشتہ داروں کے بچے ہوں، چاہے وہ ہمارے نیبرز کے بچے ہوں، چاہے وہ ہمارے بچوں کے فرینڈ اسکول میں ہوں. پھر ہم کسی کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتے، ہم کسی بچے کے بارے میں حسن ظن نہیں رکھتے. ہمارا بچہ اچھا ہے کیونکہ یہ ہمارا ہے، اور باقی سارے بچے کسی اور کے ہیں تو ہماری پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے یہاں پہ یہ اسٹیبلش کر دیا کہ ہمارا کمیونیکیشن اور ہمارا ایمپتھی بریک اور ہمارا کمپیشن بریک، جس کو کہتے ہیں رحم دلی یا جس کو کہتے ہیں شفقت اور محبت کا طریقہ، وہ میجرلی صرف ہماری اپنی ذات کے بچوں تک محدود رہتا ہے. یا کسی اور اپنی ذات کے بچوں میں بھی لاسٹ ٹائم میرا والا ٹاپک کیا تھا، فیوریٹزم امانگ چلڈرن، تو کسی ایک بچے پہ زیادہ ہوتا ہے. اور اس وجہ سے جب ہم ایموشنلی کنیکٹڈ نہیں ہوتے، جب ہمارے مینرزمز، ہماری زبان، ہمارا اخلاق کسی کو یہ نہیں بتا رہا کہ ہم آپ کو عزت دے رہے ہیں، تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو اس کو جہاں سے ملتا ہے وہ اسی طرف کھنچتا ہے. اگر آپ کو گھر میں محبت شفقت یا اسکول میں انڈرسٹینڈنگ یا ٹیچر کے ساتھ آپ کی نہیں بن کر آ رہی، یا ٹیچر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی نیڈ کو نہیں انڈرسٹینڈ کر رہا اور اسٹوڈنٹ کو بار بار بلٹل کر رہا ہے، تو وہ جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ چاہے وہ KG کا بچہ ہے، چاہے وہ 5th کلاس کا بچہ ہے، چاہے وہ 7th کلاس کی بچی ہے، چاہے وہ ہائی اسکول میں ہے، چاہے وہ کالج میں ہے، چاہے وہ یونیورسٹی میں، وہ بچہ ٹیچر کی عزت نہیں کرے گا. اور اسپیشلی ٹیچرز کے بارے میں تو میں یہ بھی کہوں گی کہ ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ ماں باپ اور پھر اس کے بعد اساتذہ. کیا آج کل کے بچوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا؟ سکھایا جاتا ہے. میں کئی ایسے بچوں کو جانتی ہوں جو اپنے اساتذہ کی بے حد عزت کرتے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھے سے بات کرتے ہیں، جو اپنے پیرنٹس کی بہت عزت کرتے ہیں، جو اپنے پیرنٹس کا بہت احترام کرتے ہیں. انفیکٹ ایکچولی ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی لائف کے بہت سارے کروشل ڈیسیجنز اس لیے نہیں لے پاتے کہ کہیں ہمارے پیرنٹس کا دل نہ دکھ جائے، یا ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں یا نالا نہ ہو جائے. اور پیرنٹس کو ناراض کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کرنا، اور ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. میں نے کہیں ایسے نوجوان لڑکے لڑکیوں سے مل کے دیکھا ہے، بیٹھا ہے. لیکن اس کا ایک فلپ سائڈ بھی ہے، اور اس کا ایک فلپ سائڈ یہ ہے کہ کئی ایسے ہماری جنریشن کے اور ہم سے چھوٹی جنریشن کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ چونکہ اب ہم ووک ہو گئے ہیں، اور ووک کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہمیں جنریشنل ٹراما کی سمجھ آ گئی ہے، چونکہ ہمیں پیسو اگریسونیس کی سمجھ آ گئی ہے، چونکہ ہمیں کنٹرولنگ بیہیویئرس کی سمجھ آ گئی ہے، یا ہم اس کو بار بار پڑھتے ہیں، ہمیں نارسسسٹک ٹریٹس کے بارے میں ہم بار بار پڑھتے ہیں، تو ہم نے اپنے زندگی کے جن لوگوں کے ساتھ ہماری کانفلکٹس ہیں اور ہماری بن کر نہیں آ رہی، اور اسپیشلی اس میں سر فہرست ہمارے پیرنٹس کبھی کبھی ہوتے ہیں، تو ہم نے وہ سارے لیبلز پیرنٹس کو لگا دیا، اور پھر اس کے بعد ہماری بد اخلاقیاں اور سیورنگ آر ٹائز، یعنی کہ ان سے تعلق ختم کرنا، اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ شروع ہو گیا. اگر آپ دین کے پرسپیکٹ سے بات سنیں گے تو صحابہ کرام کے جب پیرنٹس جو تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ ینگ صحابی جب اسلام لے آئے، اور جب ینگ صحابی جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے بن گئے اور انہوں نے اپنے والدین کا دین چھوڑا، تو ایسے بہت سے صحابیوں کے ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں جہاں پہ ان کی والداؤں نے یا ان کے والد نے یا ان کی فیملیز نے ان کو مارا پیٹا، چین کیا، ان کو کہا کہ ہم تم لوگوں کو آگ کر دیں گے، کر بھی دیا، ان کو غربت دیکھنی پڑی، فقر دیکھنا پڑا. انفیکٹ ایکچولی کچھ کی جانیں بھی چلی گئی، اور کچھ نے کنسسٹنٹلی اور کانسٹنٹلی اپنے دین پہ تو قائم رہے، لیکن اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی مسلسل شفقت کرتے رہے. ایک گھر کے اندر نہیں وہ لوگ رہتے تھے، تھوڑا سا ڈسٹینس پہ بھی رہتے تھے، لیکن اس کو آپ 2 ایکسٹریمز میں لے کے جا سکتے ہو. کوئی مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اگر کوئی آپ پہ ایموشنل ابیوز کر رہا ہے تو آپ سہتے جاؤ کیونکہ وہ آپ کے پیرنٹ ہیں. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں. ہم آج کے زمانے کے جو ہمارے بچے بچیاں ہیں وہ اتنے سمجھدار ضرور ہیں، یا ایٹ لیسٹ ان کو یہ ڈائریکشن ضرور مل سکتی ہے کہ ایموشنل ابیوز چاہے وہ پیرنٹ کی طرف سے آ رہا ہو، یا چاہے وہ بہن بھائیوں کی طرف سے ہو، یا چاہے وہ آپ کے پارٹنر کی طرف سے ہو، اس کو بھی سمجھیں اور اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا اس کے طریقے ڈھونڈیں.
اور جو ادب ہے پیرنٹس کا یا جو رتبہ ہے پیرنٹس کا یا جو درجہ ہے پیرنٹس کا، ریگارڈلس وہ کس طرح کی لائف گزار چکے ہیں یا ریگارڈلس وہ کس طرح کے لوگ ہیں یا ریگارڈلس کہ ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں، کیونکہ بہرحال ہم اگر والدین یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اولاد کی پرورش ایک انتہائی بڑی ذمہ داری اور ہماری پوری زندگی کا مقصد ہی ہے کہ جی ہم نے ڈائریکشن دینا ہے، ہم لیڈرز ہیں، ایز پیرنٹس ہم لیڈرز ہیں، ہم نے اپنی لیڈرشپ اور کی سکلز کو بڑھانا ہے، اپنی کوالٹی کو بڑھانا ہے، اپنے مؤمن ہونے کی کوالٹی کو، اپنے احسان کو، اپنی اچھائیوں پہ ہم نے غور کرنا ہے اور اس کو بڑھانے کی کوشش کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، کیونکہ بچے صرف سن کے نہیں بڑے ہو رہے، بچے دیکھ کے بھی بڑے ہو رہے ہیں۔ تو ہم اچھا کریں گے تو بچے اچھائی کو فالو کریں گے۔ یہ سارے کام اگر پیرنٹس کر رہے ہیں اور اس کے باوجود پیرنٹس ہیں تو انسان ہی، ہم سے ہوں گی غلطیاں، بے شک ہم سے غلطیاں ہوں گی، اور ہمارے بچے آج کے بتا بھی دیتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا، آپ نے یہ غلط کیا، آپ نے یہاں پہ آپ سے میرے اگینسٹ زیادتی ہو گئی، وہاں پہ بچے 2 سیکنڈ لگاتے ہیں، 2 منٹ نہیں لگاتے بتانے کے لیے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان کو بتانا چاہیے کہ ان کو نہیں بتانا چاہیے؟ ان کو بتانا چاہیے، اور وہ اس لیے بتاتے ہیں کیونکہ ان کو یہ تربیت ان کے ماحول سے مل رہی ہے۔ کیا مطلب؟ گھر کے اندر سے مل رہی ہے، گھر کے اندر سے بھی مل رہی ہے، گھر کے باہر سے بھی مل رہی ہے، اسکولز میں، میگزینز میں، بکس میں، میوزک میں، ٹی وی میں، ریڈیو پہ، ہر جگہ پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کمیونیکیشن کرو۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک ٹپیکل مسلم گھرانہ جو کہ اوپن نہیں ہے کمیونیکیشن کو، اگر میں ایک ایگزامپل اس کی دوں، اس کی ایگزامپل یہ ہوگی کہ جی بچہ بات کر رہا ہے، اس نے ایک نیا کانسیپٹ سیکھا، یا اس نے ایموشنل ایمپتھی کے بارے میں سیکھا، یا اس نے کمیونیکیشن کے بارے میں سیکھا، یا اس نے یہ سیکھا کہ اس طرح سے اگر ہوگا تو یہ میرے لیے سٹریس ہے یا میرے لیے انگزائٹی ہے، اور وہ جا کے اپنے پیرنٹس سے بات کرتی ہیں یا کرتا ہے، اور پیرنٹس آگے سے کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ آج کل کے چونچلے ہیں، یہ تو ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا، اور بالکل یعنی کہ اس بات کو رد کر دیتے ہیں۔ آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچو کہ اگر میں یا آپ اپنے کسی بزرگ کے پاس جائیں اور ہماری بات کو رد کیا جائے تو ہمارا ایموشن کیا ہوتا ہے؟ ہمیں غصہ بھی آتا ہے، ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے، ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے، ہم کہتے بھی ہیں بھئی یہ ہمارے پیرنٹس ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ہمیں ایموشنلی سوتھ کریں، کام کریں، پروٹیکٹ کریں۔ یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ دودھ پیتے بچے ہو یا آپ ماشاءاللہ اپنی 50 کی پٹی میں پہنچ گئے ہو۔ اگر ہمارے والدین حیات ہیں اور ہمارے والدین جو ہیں وہ صحت مند ہیں، اس قابل ہیں کہ وہ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، تو ہر عمر کا بچہ یا بچی جو ہے آج بھی یہ چاہتا ہے کہ اسے اس کے والد یا والدہ جو ہیں محبت، شفقت، پیار دیں، ویلیڈیشن دیں۔ ہم اپنے والدین سے کنیکٹڈ ہی ایموشن کی بیسس پر ہیں، ہم ان سے کنیکٹڈ ہی حب اور صلہ رحمی کی بیسس پر ہیں، اور کوئی بیس نہیں ہے۔ تو اگر یہ ساری باتیں سننے والے کو سمجھ میں آ رہی ہیں تو میں اس بات کو سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ آئندہ ہم اگر بچوں کو بدتمیز لیبل کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کیا ایسا کیا ہے یا ہم کیا ایسا کنسسٹنٹلی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایکشنز اور وہ ری ایکشنز آ رہے ہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہ ہوں کہ بعض اوقات پیرنٹس کچھ غلط نہیں کرتے، وہ تقوی والے بھی ہوتے ہیں، صلہ رحمی والے بھی ہوتے ہیں، انتہائی حب اور شفقت والے بھی ہوتے ہیں، ان کو زمانے کی باریکیوں کا بھی پتہ ہے، ہمارے کلچرز میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں میڈیا کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے، سوشل میڈیا کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے، کھانے پینے کی کا خیال رکھتے ہیں، سیل فونز وغیرہ سے بھی بچوں کو مطلب کہ جتنا ان سے پرہیز کروا سکتے ہیں کرتے ہیں، ہر اچھی کام، اچھی بات، اچھی ڈائریکشن میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، پیرنٹنگ کورسز لے رہے ہیں، لیکچرز لے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود ان کے گھروں میں ان کے بچوں کے ساتھ ان کی فرکشن ہے۔ تو کیا ہے؟ کیا کچھ وہ غلط کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ پھر زندگی ہے، یہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں میں سے ایک ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا کہ میں نے تمہیں تمہاری اولاد جو ہے ایک ٹیسٹ کے طور پہ دی ہے۔ سورہ کہف میں اگر آپ روز جمعے کو سورہ کہف پڑھتے ہیں، اگر ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا اس کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ آیت نمبر جو ہے 47، 48، 49 ان میں سے ہیں، یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ تمہارے لیے، اور اس میں جو تمہارے مال بچے یہ احباب ہیں، یہ تمہارا ٹیسٹ ہے۔ اور کسی اور سورہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ مطلب کھیل کھلاپڑے کی چیزیں ہیں، دنیا میں ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم آئے نا تو اچھے سے ٹائم پاس کر کے جانا تاکہ جنت کما سکیں۔ تو یہ ایک پروسیس ہے، کبھی بھی کوئی چیز ہمیشہ سموز نہیں رہے گی۔ سب کچھ جاننے اور کرنے کے باوجود یا سب کچھ سے انجان ہونے اور انجانے میں غلطی کرنے کے باوجود ہمارا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والا کیوں کر رہا ہے جو کر رہا ہے، ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم اپنے کرنے کے کام سارے سیدھے کر رہے ہیں۔
حیا کا ایک کانسیپٹ میں ضرور یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ حیا جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا جو معیار ہے, جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, ہمارے اسپیشلی ویسٹ میں رہتے ہوئے, خیر ایسٹ میں بھی رہتے ہوئے, میں تو اکثر یہ کہتی ہوں کہ ہم عورتیں اتنا سارا کپڑا خریدتی ہیں, اتنا سارا ریڈی میڈ کپڑا خریدتی ہیں, یہ فیکٹری والوں کو دکھتا نہیں ہے کہ کپڑا کتنا سی تھرو ہے. مطلب آپ کے قمیض اور شلوار کے نیچے بھی آپ کو کچھ پہننے کی ضرورت ہے, بیکاز بڑے سے بڑا برانڈ بھی لے لو, اور اگر شاید کوئی سن لے, اللہ کرے کوئی سن لے یہ بات, کہ اچھے سے اچھا برانڈ بھی لے لو, پھر بھی آپ کو اس کے نیچے کور کی ضرورت ہے یا اس کے اوپر کور کی ضرورت ہے. ہمارے تو کپڑوں میں بھی حیا نہیں ہے, چاہے ہم نے عبائے ہی کیوں نہ پہنے ہوں. تو حیا کا جو ایک اسٹینڈرڈ ہے وہ ہی نہیں اب ہم مینٹین کر رہے, تو پھر ہم اپنے بچوں کو کیوں یہ کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں میں شرم نہیں ہے, تم لوگوں کو شرم نہیں ہے. اگر بچے کی بات اور ٹون خراب ہے, بچے کی اگر ٹون خراب ہے بات کرنے کی, لیکن اس کی بات صحیح ہے, تو آپ ایز اے پیرنٹ اپنے آپ کو ٹریگر ہونے سے پہلے یہ سوچو کیا اس کی بات خراب ہے کہ اس کی ٹون خراب ہے. ڈانٹنا چاہتے ہو ضرور ڈانٹو, حق ہے ہمیں ان کو ڈانٹنے کا, یا ان کو مطلب کہ صحیح اور غلط کا فرق بتانے کا, ان کو کیونکہ کون اور بتائے گا, ہم سوائے پیرنٹس کے اور کوئی بھی نہیں ہے جو بچوں کے لیے سب سے زیادہ سنسیئر ہو. اگر پیرنٹس خود یہ جانتے ہیں, خود تقوی والے ہوں, تو ان کو پتہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے اپنے بچے کو بیسٹ ہی بتانے کی کوشش کریں گے. انسان ہے, نہ ہماری عقل کامل ہے, نہ ہمارے تمام ایکسپیرینسز کامل ہیں, نہ ہماری تمام سوچ کامل ہے. ہم 100% رائٹ نہیں ہیں, ہم صرف اپنے ایکسپیرینسز سے ہیں, اور اگر ہم اپنے ایکسپیرینسز سے ہیں تو ہم وہی ریلے کریں گے نا جو ہمارا ایکسپیرینس ہے. آؤٹ آف آور ایکسپیرینس ہم کسی چیز سے کنیکٹ نہیں کرتے, اور بہت کم لوگ ہیں ایسے جو آؤٹ آف ایکسپیرینس کسی چیز سے کنیکٹ کرتے ہیں. ہمارے بچوں کا, ہماری جن زیئرز کا اور لیٹر ملینیلز کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اتنی ساری باتوں سے سوشل میڈیا کے تھرو کنیکٹ کر دیا گیا ہے کہ وہ واقعات ان کے ساتھ ہوئے نہیں ہیں, سنی سنائی باتیں, اور ان کو جیسے کہ بار بار ایووک کیا جاتا ہے کہ آپ اس جذبے سے بھی کنیکٹ کرو, آپ اس جذبے سے بھی کنیکٹ کرو, آپ اس جذبے سے بھی کنیکٹ کرو. اس میں ہوا یہ ہے کہ گھر کے اندر پیرنٹس اور بچوں کا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے, اور ایک جنریشن کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جنریشن بدتمیز ہے, یعنی کہ ہم بزرگوں کو, اور ہمارے بچوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا, وہ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے. کچھ باتیں ہم واقعی میں انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. ہمارے ٹائمز میں وہ چیزیں نہیں تھیں. ہمارے ٹائمز میں کلچرل نورم تھا لوگوں کا مذاق اڑانا, کسی کی شکل پہ, کسی کے رنگ پہ, کسی کے قد پہ, کسی کے کلچرل تھا. لوگ باقاعدہ پروگرامز کرتے تھے, ٹی وی شوز تھے کہ آپ کسی کی ذات کی دھچیاں اڑا دیتے تھے. کیا وہ صحیح تھا؟ کیا وہ دین سے تھا؟ نہیں, وہ دین سے نہیں تھا. لیکن کیا وہ تھا؟ وہ تھا. کیا لوگ اٹینڈ کرتے تھے؟ کیا لوگ پیسے دے کے خریدتے تھے ٹکٹس اور دیکھتے تھے کہ کوئی کسی کی کتنی زیادہ بےزتی کرتا ہے؟ ایکچولی وہ ویسٹ میں آج بھی ہیں, یو ماما کر کے, رائٹ, وہ اس طرح سے جو جانتے ہیں ویسٹ میں وہ ماما جوکس ہوتے ہیں کہ ماؤں پہ جوکس کسنا, ویسٹ میں بھی یہ ہے. لیکن اب جی وہ ہپ ہے, حالانکہ وہ دین سے کہیں سے بھی نہیں ہے. نہ وہ ایسٹ میں جب وہ کیا جاتا تھا تب وہ کوئی اچھی بات ہے, نہ وہ ویسٹ میں کیا جاتا تھا تب وہ کوئی اچھی بات ہے. اور ہم کہتے بھی ہیں کہ کسی کو کسی کے رنگ پہ, قد پہ, ناک پہ مت برا بھلا کو. ہمارے دین سے یہ بات ہے پر ہم بھول چکے ہوئے ہیں. تو اگر ہمارے بچے ہمیں اس بات پہ ڈانٹیں کہ بھائی آپ کسی کو اس نام سے نہ بلاؤ, یا ہمارے بچے اظہار کریں کہ یار آپ کسی کو ڈیمین نہ کرو, تو اس میں اگر ہم مان لیں اس بات کو, خاموش ہو جائیں, ہماری ایگو ضرور ہرٹ ہوگی کہ ہمارے بچے ہمیں جج کر رہے ہیں. ہوتی ہیں ایگو ہرٹ, میں اس بات سے ہرگز انکار نہیں کروں گی کہ جب ہمیں یوں محسوس ہو کہ ہمارا بچہ ہمیں, کیونکہ ان کی ٹون میں حقارت ہوتی ہے, اور اگر ٹون میں حقارت ہے تو وہ بات اگر اچھی بھی ہو تو وہ ریلے نہیں ہوتی. تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ بات تمہاری اچھی ہے, بات تمہاری سچی ہے, بات پہ تمہاری اس سوچ پہ بات کی جا سکتی ہے, اس بات پہ مزید انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو سکتی ہے, لیکن آپ اپنی ٹون پلیز ٹھیک کرو. اور وہ ٹون حقارت والی کہاں سے آتی ہے؟ جب ہم بچے سے شروع میں بچپن سے حقارت سے بات کر رہے ہوتے ہیں, مت کرو, تمہیں پتہ نہیں ہے, تمہیں عقل نہیں ہے, تمہیں یہ نہیں ہے, تمہیں وہ نہیں ہے, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو وہ سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ ایک سب کانشیس میں وہ ایک پروگرامنگ بیٹھ جاتی ہے. وہ ٹون, وہ شکل کے ایکسپریشنز, وہ سارا کچھ ایک
سب کانشیس میں بیٹھا ہوا ہے. کوئی بھی بچہ جان بوجھ کے یہ نہیں کہتا, کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور اچانک سے اسے کوئی بات یاد آئی اور وہ نیچے آ کے وہ اپنے پیرنٹس کو جو انتہائی بدتمیزی سے بات کر کے غصہ کر کے وہ کہے گا کہ یہ نا 10 سال پہلے آپ نے مجھ سے ایک دن ایسے بات کی تھی تو یہ میں جی آج آپ سے ایسا بدلہ لے رہا ہوں. کوئی دنیا کا بچہ ایسا نہیں سوچتا اور نہ ہی ایسا کرتا ہے. I mean, unless until there are mental disorders. تو وہ ہوتا کیا ہے, وہ ہمیں سے سیکھا ہوتا ہے, وہ ہمیں سے سیکھا ہوتا ہے اور پھر وہ ہمیں پہ نکل رہا ہوتا ہے اور پھر وہ ہمیں کو دکھ ہو رہا ہوتا ہے. تو جو بات میں نے شروع میں سٹارٹ کی تھی, بالکل شروع میں, کہ ہاں بچوں کو ادب سکھانا ہماری ذمہ داری ہے, پر اس کے ساتھ ساتھ ان کو ویلیڈیٹ کریں, اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹون آف وائس, اس کے ساتھ ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ کہ ہو کیا رہا ہے, ان کو یہ انفارمیشن جو مل رہی ہے اس میں سے کتنی ہمارے دین سے قریب ہے, کتنی نہیں ہے, کن چیزوں پہ ہم غور و فکر کر سکتے ہیں, کنورزیشن کر سکتے ہیں, کن چیزوں پہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. یہ سارے کام ہمارے کرنے کے ہیں اور اس کے باوجود بچے ہم سے راضی نہیں ہوں گے, میں یہ بھی مانتی ہوں. اور ہمارا کام بچوں کو ہر وقت راضی کرنا نہیں ہے, ہمارا ایک کام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے میں نے تمہیں دنیا میں رشتوں کے ساتھ بھیجا ہے, اور ان رشتوں کو احسن طریقے سے نبھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سیرہ میں بہت ساری باتیں سکھا دی ہیں, قرآن نے ہمیں بہت ساری باتیں بتا دی ہیں. ہم ہمیشہ 100% ہماری مرضی کے رزلٹس نہیں آ سکتے, آ ہی نہیں سکتے, یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے میں تم لوگوں کی ایفرٹ پہ تم لوگوں کو نوازوں گا, اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریم ہے اور سمیع ہے اور بصیر ہے, اور وہ دلوں کے حال جانتا ہے اور وہ ہماری انٹینشنز کو جانتا ہے. تو آئندہ کبھی 4 لوگ محفل میں کہیں کہ آج کل کے بچے تو بہت بدتمیز ہیں یا بہت مٹیریلسٹک ہیں یا صرف چیزوں کے ہیں یا ماں باپ سے صرف تبھی پیار کرتے ہیں جب ان کو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یا ایک بات سے دوسری بات نہیں سننا پسند کرتے, تو میں ان حقیقتوں سے میں انکار نہیں کر رہی. ہاں ہیں یہ باتیں ہیں, پر کیا ہم انہی باتوں کو ریپیٹ کرتے رہیں گے یا ہم ان باتوں کا حل ڈھونڈیں گے؟ اور اگر آپ حل ڈھونڈنے والے مائنڈ سیٹ کے ہیں, جو کہ ہم میں سے اکثر لوگ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے جو اب یہ جو جنریشن نسل کی آج کی پریزنٹ ہے یہ اخلاق میں بھی اچھی ہو, دین میں بھی اچھی ہو, اپنی زندگی میں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے کام کر رہی ہو, اگر آپ اس طرح کے پیرنٹ ہیں تو درخواست اور عرضی آپ کے سامنے یہی پیش کی جائے گی کہ حسن ظن اپنی اولاد سے سب سے پہلے, احسان کا سلوک, اور اگر ہم اس بات کو ریپیٹ کرتے رہیں گے نا کہ ہم تو ایسے نہیں تھے اور ہم تو ویسے نہیں تھے, تو ہمارے بچوں نے تو پیچھے جا کے نہیں دیکھا کہ ہم کیسے تھے. اور یقین مانیں یہ انسان کی سائیکی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اچھی لائٹ میں دیکھنا چاہتا ہے. وہ کبھی بھی کوئی شخص جب تک کہ وہ خود سے ایفرٹ نہیں کر رہا وہ یہ آ کے کہتا نہیں ہے کہ بھئی ہاں ہوئی مجھ سے غلطی, یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. جب انسان, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی طریقہ ہے کہ جب انسان اپنا محاسبہ کرنے لگتا ہے پھر انسان کو یہ سوچ آنے لگتی ہے, سمجھ آنے لگتی ہے کہ ہاں یہاں پہ ہاں شاید مجھ سے ہوئی ہے ناانصافی یا یہاں پہ مجھ سے ہوئی ہے غلطی اور میں نے اس چیز کو ریپیئر کرنا ہے یا میں اس کو ریپیئر کروں گا یا میں اس کو ریپیئر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. محاسبے کے بغیر ہم ایمپتھی کریٹ نہیں کر سکتے اپنے بچوں کے لیے. سو لہٰذا اگر ہم حسن ظن رکھیں اپنے بچوں سے, احسان کا رویہ رکھیں, اپنا محاسبہ کرتا رہیں, تو انشاءاللہ تعالی ہمارے سلوک میں اپنے بچوں کے ساتھ رسپیکٹ آئے گا, ان کو آنر کرنا آئے گا. اور یقین مانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو بات ہمیں بار بار پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ ایک آنریبل, آنیسٹ اور تقوی رکھنے والے انسان ہیں, تو چاہے وہ آپ کی اولاد ہے, چاہے وہ آپ کا زوج ہے, چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہیں, چاہے وہ آپ کا دشمن ہے, چاہے وہ آپ کا دوست ہے, اس کو آپ کا آنر نظر آتا ہے. اور اپنے ظرف کے مطابق لوگ کام کرتے ہیں اور لوگ آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں, اور اپنے ظرف کے مطابق. تو اگر ہماری اولاد ہمیں ہمارے ظرف پہ اگر بیلنس کر کے دیکھے گی تو یقیناً وہ بھی ہم سے کچھ اچھا ہی سیکھ رہے ہیں اور ان سے بھی کچھ اچھا ہی نکلے گا, ان سے کچھ اچھا ہی نکلے گا. ایک آخری بات جو میں کرنا چاہوں گی, اور یہ میں نے اپنی والدہ سے سیکھی تھی, اور وہ یہ تھی کہ آپ گھر کے باہر تو انتہائی اچھے ہو اور دنیا کے تمام لوگوں کے ساتھ بہترین ہو, اور دنیا کے تمام بچوں کا درد آپ کے دل میں ہے, آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں ہے؟ اور یہ وہ واحد کوسچن تھا جہاں سے میری جرنی شروع ہوئی, ابھی بھی ہے, لیکن یہ میری والدہ کا یہ پہلا وہ کوسچن تھا جس نے اگنائٹ کیا اس بات کو کہ ہم اپنے گھر میں اپنے ہی بچوں کے ساتھ اتنے سخت کیوں ہیں. ہم اکثر منہ سے کہتے بھی ہیں,
کسی اور کوئی اور بدتمیزی کر رہے ہیں ہم لینینٹ ہو جائیں گے, ہم نہیں اتنا بات کریں گے انلیس انٹل آپ ایک پیسمسٹک سوچ کر نیگیٹو انسان ہے اور آپ کو شوق ہے ہر بچے کی برائی کرنے کا یا ہر بچے کو لیبل کر دینے کا, تو وہ ایک الگ کیٹیگری ہے. لیکن عمومی طور پہ لوگ دوسروں کے بچوں کے لیے یا دوسروں کے لیے یا اپنے اسکول میں بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا وہ گیپ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے اس کو مطلب کوئی پرابلم ہو, اٹس اوکے, آپ تھوڑا سا لحاظ کر لیتے ہو. لیکن اپنے بچوں کی کسی غلطی پہ لحاظ نہیں کرتے, حالانکہ ان کی کوئی غلطی شاید کبھی ہوتی بھی نہیں ہے. ایکچولی موڈ ہمارا خراب ہوتا ہے, ہمارا کہیں کا غصہ ہوتا ہے جو ہمارے بچوں پہ نکل رہا ہوتا ہے. تو ادب مینرز پہ آج جو یہ بات تھی وہ یہ تھی کہ ان کو سکھانا تو ضرور ہے اور قرآن اور سنت کے مطابق سکھانا ہے, لیکن سکھانے سے پہلے کر کے دکھانا ہے. کر کے دکھائیں گے تمام وہ ادب کے تمام معیار وہ ہم خود اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہوں گے, اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہوں گے, تو بچے سیکھ رہے ہیں. ان کو لیکچرز دینے کی ضرورت نہیں ہوگی, ان کو وہ چیزیں آ جائیں گی. جو دوسری چیز امپورٹنٹ ہے وہ ماحول ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گھر کا ماحول انتہائی اچھا ہو اور آپ اس اچھے ماحول سے بچے کو انتہائی بگڑے ہوئے ماحول میں بھیجو اور بچہ جو ہے وہ رنگ پکڑ کے گھر کے اندر نہ آئے. یہ بھی ہماری ہی زیادتی ہے کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے بچوں کے ماحول بناتے نہیں ہیں یا ان کو ایسے ماحول میں پھینک دیتے ہیں کیونکہ بھی ہمیں پتہ نہیں کہ ہم اور کریں کیا. تو گھر کے اندر اور گھر کے باہر کے ماحول میں جب تضاد ہوگا تو بچہ وہ دیکھے گا اور وہ سیکھے گا اور وہ پکڑے گا اور وہ اپنائے گا جہاں پہ اس کو پتا ہے کہ اس کو سروائیو کرنے کی ضرورت ہے. اور سروائیول موڈ میں جب انسان ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ اپنی منیمم کیپیسٹی آف ادب پہ کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ سروائیو کرنا چاہ رہا ہے. تو اس بات کا بھی پلیز خیال رکھیں کہ نہ صرف یہ کہ ہم اچھے ہوں اپنے بچوں کے ساتھ اور ہمارا ادب اور ہمارا پیشنس بیسٹ ہو, بلکہ آپ اپنے بچوں کو اگر کچھ اچھا سکھا رہے ہیں تو کیا آپ اس کو باہر بھیج کے یا اس کو ایسے ماحول میں بھیج کے فوراً سارا کچھ ضائع تو نہیں کر رہے, کیونکہ وہ ضائع ہو جاتا ہے اگر اس چیز کو ریٹین کرنے کا موقع نہ ملے, اگر اس چیز کو پریکٹس کرنے کا موقع نہ ملے, اگر وہ چیزیں باہر بھی سنائی نہ دیں تو دماغ فوراً ڈسٹنگوش کر دیتا ہے کہ گھر کے اندر مجھے ایسے رہنا اور گھر کے باہر مجھے ایسے رہنا ہے. اور وہ جو گھر کے باہر ایسے رہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ گھر کے اندر نہ آئے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کو دکھنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ حیران پریشان ہوتے ہو کہ یار یہ کیا ہے, یہ کہاں سے آیا, یہ کیوں آیا. تو یہ کچھ چند باتیں ہیں, آئی ہوپ کہ ان کی طرف ہمارا دھیان رہے گا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.